अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। और आज हम आपको जो ब्रॉडशीट केस के तीनों फैसले अब जारी हो गए हैं, आ गए हैं। एक तो फैक्ट फोकस ने जारी किया, बाकी दो हुकूमत पाकिस्तान ने जारी किया, तीसरा भी अब हुकूमत पाकिस्तान ने जारी कर दिया है। जो 2016, 2019 और 2020 में दिए गए इन फैसलों की जो इनमें से अहम तफसीलात हैं, आज हम उनसे अनसेंसर्ड तफसीलात, उन नामों से जो नाम शायद नहीं लोग लेते होते, हम उन नामों से भी आज आपको आगाह करेंगे। हम आज आपको ये भी आगाह करेंगे कि ये जुर्माना किस बुनियाद पर हुआ, और आपको ये भी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन देंगे कि इस जुर्माने के पीछे भी पाकिस्तान की अदलिया ही निकली बिलाकर। जिस तरह रिकॉर्ड एक और दूसरे केसेस में पाकिस्तानी अदलिया के दिए गए फैसलों की वजह से हमें आलमी तौर पर जुर्माने हो रहे हैं, इसमें भी पाकिस्तानी अदलिया का किरदार निकला है, इसमें उस JIT का भी किरदार निकला है। और ये कितनी शर्मनाक चीज़ें हैं, किसी को क्या इस पर शर्म आएगी? नहीं आएगी। उन किरदारों का भी आपको बताएंगे कि जिनकी वजह से ये पाकिस्तान को जुर्माना हुआ। तो हम आपको इन फैसलों के अहम नुकात बताएंगे। वो कि हुकूमती दावा है, हम आपको बताते हैं कि ये जो फैसला है, ये वो कहते हैं कि ये शरीफ खानदान की वजह से पाकिस्तान को जुर्माना हुआ है। शरीफ खानदान की साथ अगर NRO ना होता तो हमें ये जुर्माना ना होता, लेकिन मामला कुछ थोड़ा डिफरेंट है। वो ट्विस्ट दे रहे हैं, स्पिन दे रहे हैं चीज़ को, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि वो जुर्माने की नौयत क्या है और किस बुनियाद पे वो जुर्माना, अगर शरीफ खानदान की प्रॉपर्टीज़ को भी बीच में डिस्कस किया गया तो वो क्या है। तो हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि इसमें 3 जर्नलों का किरदार वाज़े तौर पर डिस्कस किया गया और इस्टेब्लिश कर दिया गया कि ये 3 किरदार ब्रॉडशीट के साथ होने वाले तमाम मामलात के जिम्मेदार थे, कॉन्ट्रैक्ट होने से लेके कॉन्ट्रैक्ट की टर्मिनेशन तक और ब्रॉडशीट से फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोशिशों तक। 3 जर्नलों के वो किरदार इस्टेब्लिश करते हैं और तीनों जर्नलों के वो नाम लिखते हैं। एक है जनरल जो लेफ्टिनेंट जनरल थे सैयद मोहम्मद अमजद, ये वो थे जिन्होंने ब्रॉडशीट से मुआहदा किया। अमेरिका में जाके इनकी वो कहानी लिखते हैं कि वो अमेरिका में जाके भी मुज़ाकरात करते रहे, लंदन में करते रहे, और उनको काफ़ी दिक्कत ये समझ में पेश आई कि ये अमेरिका में बैठे हुए लोग हैं लेकिन कंपनी लंदन में है। फिर उन्होंने खैर उनको कन्विंस किया, वो मुआहदा हो गया। उसके 3 माह बाद वो चले गए। फिर दूसरे जनरल का किरदार ऐड होता है, लोग के हैं लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम। तो ये भी फिर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद मकबूल हैं, ये मौसूफ भी फिर इन होते हैं। फिर ये नैब के चेयरमैन बनते हैं। फिर ये ब्रॉडशीट से डीलिंग जारी रखते हैं। और ये ब्रॉडशीट को कहते हैं, एक जगह पर लिखा हुआ है कि कन्वर्सेशन में, कि हम आपके काम से बहुत मुतमिन हैं। उस दौरान ब्रॉडशीट को पता चलता है कि शरीफ खानदान से कोई डील था, पर अगर वो सऊदी अरब जा रहे हैं तो वो पूछते हैं कि इसमें क्या है, क्या हम इसमें किरदार अदा कर सकते हैं। तो ब्रॉडशीट को कहते हैं आप होल्ड पे रहें, हम आपको बताएंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है कि नहीं, क्योंकि 200 अफराद की फहरिस्त दी होती है कि आप इनमें से लोगों के नाम बताएं। तो वो ब्रॉडशीट को होल्ड पे रखते हैं, कार्रवाई नहीं करने देते। और इसी दौरान फिर वो ये भी है कि ब्रॉडशीट उनको और भी इस दौरान एडमिरल मंसूरुल हक जो थे, जो नेवी के एक थे, जो ये अगस्ता अब्दोजो में कमीशन लेके उन्होंने कमीशन लिया था, वो पकड़े गए, उनके पैसे बाहर से रिकवर कराए। तो उनका ही एक फ्रंट मैन बताते हैं जमील अंसारी, किसके अकाउंट में भी एडमिरल मंसूरुल हक से तो रिकवर हो जाते हैं $75 मिलियन, मतलब तकरीबन आप कह सकते हैं कि $75 लाख उनसे तो रिकवर हो जाते हैं। वो फिर इनको बताते हैं कि इनके एक फ्रंट मैनेजर जमील अंसारी, उसके अकाउंट में $50 लाख हैं। तो उनका नाम भी हम आपको, आप अगर इस फहरिस्त में ऐड करें तो हम उनके बारे में तहकीकात करके आपको एसेट्स रिकवर करवा कर सकते हैं। वो $50 मिलियन पाकिस्तान को दिलवा सकते हैं, $5 मिलियन $50 लाख। तो वो ये कहते हैं कि नहीं छोड़ दें, ये वो शायद उनके साथ कुछ उनको शक है कि कुछ डील हुई। और फिर कहते हैं कि इस तरह वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान भेजते हैं जो आकर नैब को ब्रीफिंग देता है, प्रेजेंटेशन देता है कि बाहर क्या क्या कार्रवाई हैं, किन किन के कहाँ पे असासे हैं जिन पर काम हो सकता है, जिनमें आफ्ताब शेरपा हो, ये जमील अंसारी और दूसरे लोग होते हैं। तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो लॉयर होता है, वापस जाके ब्रॉडशीट के जो उस वक्त के हुकाम थे उनको बताता है कि हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान अब किसी भी किस्म की कार्रवाई में दिलचस्पी रखता है। वो कहता है 50 लोगों को मैंने ब्रीफिंग दी, हार्डली किसी ने मुझसे सवाल किया और सब मुंह बना के बस मेरी सुनते जा रहे थे और कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा था ब्रीफिंग। मतलब ये हमारे नैब हुकाम का तब का हालात था, जो जनरल मुशर्रफ की बनाई हुई नैब थी और उनके जर्नलों के अंडर चल रही थी।
پھر اسی طرح وہ لکھتا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل منیر حفیظ آتے ہیں، پھر جب عبدالقیوم چلے جاتے ہیں، خالد مقبول چلے جاتے ہیں، تو پھر لیفٹیننٹ جنرل منیر حفیظ آتے ہیں. ان کے دور میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری تلخیاں شروع ہوئی تھیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ رپورٹ نہیں ہمیں دیتے، پروگریس رپورٹ دیں. اور پھر وہ ایک موقع پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو براڈ شیٹ کے حکام ہوتے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے بعض لوگوں کے امریکہ میں اثاثے ٹریس کیے ہیں، آپ ہمیں ایک لیٹر دیں جس کی بنیاد پر ہم جو امریکی حکام ہیں ان کو لکھ سکیں کہ آپ ہمیں ان کے خلاف ان اثاثوں کی تحقیقات کی جائیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، اور اگر یہ جسٹیفائی نہ ہو سکے تو پاکستان کو دے دی جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں لیٹر دیں، آپ خود اپنے طور پہ کارروائی کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے تعاون بھی نہیں کیا جا رہا تھا ہمارے ساتھ. اور یہ لیفٹیننٹ جنرل منیر حفیظ کے دور کی بات لکھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جب ہم یہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے ایک میٹنگ میں ان کو 2002 کے آخر میں ہوئی، اکتوبر نومبر میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو گلا کیا کہ ہمارے نہیں لگتا کہ یہ جو ایگریمنٹ آپ نے ہم سے کیا ہوا یہ کچھ چل پا رہا ہے، ہمارے لیے کچھ فائدہ مند ہے. تو کہتے ہیں جنرل منیر حفیظ نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے، ہمیں بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے کیا ایگریمنٹ ہے. حالانکہ انہی کے ایک جو پچھلے چیئرمین تھے، جو کہ انہی کے پیٹی بھائی جنرل امجد تھے، وہ یہ سائن کر کے گئے ہوئے تھے، وہ یہ ایگریمنٹ تیار کر گئے ہوئے تھے جس میں وہ کہہ گئے ہوئے تھے کہ 20% براڈ شیٹ کا شیئر ہوگا کسی بھی جو بھی ایسٹ ریکوری ہوں گے، اور وٹ ایور وہ براڈ شیٹ کے تھرو ریکور ہو یا حکومت پاکستان خود ریکور کرے 20% براڈ شیٹ کو ہی ملے گا. تو ون ون تو براڈ شیٹ کی تھی. اسی طرح پھر ہم وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے جو پچھلے جو خالد مقبول تھے، جب ہم پتہ چلا کہ وہ شریف خاندان سعودی عرب چلا گیا تو ہم نے ان کو کہا کہ ہم پتہ چلا آپ نے ان سے کچھ پیسے ریکور کیے ہیں، اس میں ہمارا کیا کمیشن بنتا ہے. تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو $4.5 لاکھ کمیشن دیں گے. لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ نہ دیے. جنرل منیر حفیظ تو صرف مکر ہی گئے کہ ایسی کچھ ہے ہی نہیں ہے. تو یہ تو براڈ شیٹ کے ساتھ چلنے والے افیئرز تھے. اب ہم آ جاتے ہیں فیصلے کی طرف، جو یہ فیصلے کے اندر ہی بائی دی وے یہ افیئرز اسٹیبلش کیے گئے. تو فیصلے کے اندر اب جو یہ پی ٹی آئی حکومت کہتی ہے کہ یہ شریف خاندان پر جرمانہ ہوا ہے، ان کی وجہ سے ان کے ساتھ این آر او نہ دیا تو ہمیں جرمانہ ہوتا. ایسا نہیں ہے. ویسے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو یہ براڈ شیٹ کے جو جج ہیں انہوں نے جو جرمانہ کیا ہے جو تقریباً 21 لاکھ اور 2 کروڑ 15 لاکھ 80 ہزار ڈالر بنتا ہے، جو بعد میں جرمانہ ہو کے ہمیں 2 کروڑ 29 لاکھ اور جو ہمیں تقریباً 2 کروڑ اور 90 لاکھ جو ہمیں جرمانہ ادا کرنا پڑا. ڈالرز میں تھا جرمانہ، 2 کروڑ 90 لاکھ ڈالرز ہمیں جرمانہ ادا کرنا پڑا. تو وہ اس میں وہ انہوں نے وہ کیا ہے، ڈیوائڈ کیا ہے، پول بنایا کہ کن کن جو ریکوریز تھی وہاں سے یہ ریکوریز ہو سکتی تھیں جو کہ نیب کو کر سکتی تھی اور پھر وہ براڈ شیٹ کو ادا کی جانی چاہیے تھی. تو اس میں وہ جو چارٹ ہے جو بنایا ہوا اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو $1.5 ملین تھے وہ براڈ شیٹ کا شیئر بنتا تھا ایون فیلڈ کی اگر ریکوری ہوتی تو، یعنی کہ $15 لاکھ براڈ شیٹ کا وہ کہتے ہیں کہ اس میں شیئر بنتا تھا. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ $19 ملین شریف خاندان کا جو تھا ٹوٹل ایسٹس کی جو ریکوری بنتی تھی اگر اس میں سے کی جاتی تو $19 ملین شیئر بنتا تھا. پھر وہ ایک شون گروپ ہے جو ہر حکومت کے قریب رہتا ہے، اس کے بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسٹس کی ریکوری ہوتی تو اس میں سے بھی $25,000 جو تھا براڈ شیٹ کا شیئر بنتا تھا. پھر جو سلطان لاکھانی ایک اور بزنس مین ہیں، چینل بھی رن کرتے ہیں ایکسپریس، ان کا بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر ان سے بھی ریکوری کی جاتی تو اس میں بھی براڈ شیٹ کا $85,600 شیئر بنتا تھا. پھر وہ لکھتے ہیں کہ فوزی کاظمی ایک بزنس مین ہے، اگر ان سے بھی ریکوری کی جاتی تو اس میں بھی براڈ شیٹ کا جو شیئر تھا وہ $3,81,600 بنتا تھا. پھر وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل زاہد علی اکبر ہیں، انہوں نے بھی کرپشن کی تھی، ان کی بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر ان سے بھی ریکوری کی جاتی تو اس میں بھی جو براڈ شیٹ کا شیئر تھا وہ تقریباً $3,81,000 بنتا تھا. آفتاب شیرپاؤ کا وہ لکھتے ہیں کہ اگر ان سے بھی ریکوری کی جاتی تو اس میں بھی براڈ شیٹ کا شیئر $2,10,000 بنتا تھا. اسی طرح وہ لکھتے ہیں کہ جمیل انصاری سے بھی اگر ریکوری کی جاتی تو براڈ شیٹ کا شیئر اس میں بھی $1,80,000 بنتا تھا.
یہی فیصلہ مزید لکھتا ہے کہ جو براڈ شیٹ تھی اس میں میاں شہباز شریف جو سابق وزیر اعلیٰ اس وقت کے پنجاب کے تھے، ان سے تقریباً نیب نے 440 ملین روپوں کی، یعنی کہ 73 لاکھ 50,000 ڈالر کی ریکوری کی، جو کہ کہتے ہیں کہ بعد میں پھر جب وہ یہاں سے واپس چلے گئے تو حکومت پاکستان کو ان کو واپس کرنے پڑے گی، کیونکہ جو لاہور ہائی کورٹ تھا اس نے یہ کالعدم قرار دے دیا اور کہا کہ یہ پیسے غلط لیے گئے شہباز شریف سے، جو ان کو واپس دیے جائیں. تو وہ اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. پھر اسی طرح وہ ایک جو انتہائی دلچسپ اب چیز سامنے آتی ہے کہ یہ ریکوریاں کس بنیاد پہ انہوں نے اسٹیبلش کی شریف خاندان کی. خاص طور پہ یہ کوئی براڈ شیٹ نے نہیں یہ ایسٹس ڈھونڈے یا براڈ شیٹ پہ انہوں نے ریلائی نہیں کیا، انہوں نے ریلائی کیا ہے پاکستانی سپریم کورٹ کی جو جسٹس آصف سعید کھوسہ سابق جو تھے ان کی سربراہی میں بنے ہوئے بینچ کی بنائی ہوئی، جو ان کے بعد جو 3 رکنی بینچ رہ گیا تھا جسٹس عظمت سعید جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں، ان کے اس 3 رکنی بینچ کی بنائی ہوئی JIT کی رپورٹ پر انہوں نے اظہار کیا. مطلب ججز کو کچھ نہ ملا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پاکستانی JIT لے آؤ. اس JIT میں تو شریف خاندان کے براڈ شیٹ لے کے چلی گئی، نہیں ان کے ایسٹس تھے، ہم نہیں نکال سکے تو یہ دیکھو JIT نے نکالے ہوئے ان کے ایسٹس تھے باہر. اور پھر وہ JIT کی رپورٹ ججز نے پڑھی، اس کا انہوں نے آڈٹ کروایا اور اس آڈٹ کی بنیاد پہ انہوں نے ڈٹرمن کیا کہ ہاں باہر اتنے کے اثاثے بنتے تھے، ان اثاثوں میں سے اتنی ریکوری ہو سکتی تھی اگر اس JIT کے فیصلے پہ ریلائی کیا جائے. کیونکہ JIT کے اوپر بنے نواز شریف کو نہ صرف ڈسکوالیفائی کیا گیا بلکہ پھر نیچے جو احتساب عدالت تھی وہاں سے ان کو سزا بھی دلوائی گئی. تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ یہ JIT کی رپورٹ کو ہم سبسٹنس مانتے ہیں اور ہم اس کی بنیاد پہ جرمانہ کریں. مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ جو واٹس ایپ کال پہ جو جسٹس عظمت سعید شیخ نے واٹس ایپ کال کر کے ایک مشکوک انداز میں ایک JIT بنوائی تھی، اس JIT نے الٹیمیٹلی ہمیں بیرونی عدالت میں ہمیں کچھ اثاثے تو نہ ملے لیکن ہمیں جرمانہ تقریباً 21 ملین ڈالر یعنی کہ 2 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کا جرمانہ کروا دیا، جو کہ تقریباً رقم بنتی ہے 4 ارب کے قریب. اتنے کا جرمانہ پاکستان کو اس JIT نے کروا دیا. ہمیں اسی سپریم کورٹ کے دیے گئے فیصلوں کو اس ریکارڈنگ میں ہمیں کس قسم کے جرمانے ہوئے ہیں آپ دیکھیے. باہر 6 ارب ڈالر سے زیادہ کا جرمانہ ہوا اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے ہم اپنے جو ایسٹس ہیں وہ فریز کروا بیٹھے ہیں باہر، جس میں جو روزویلٹ ہوٹل ہے اور دوسرے پاکستان کے قیمتی اثاثے ہیں باہر وہ. اور دیکھیں جسٹس عظمت سعید شیخ آج کہاں پر ہیں؟ کہیں پر نہیں ہے. آج کوئی ان سے بلا کے پوچھے جی آپ نے کیا کیا؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا. موصوف جسٹس عظمت سعید کی اوقات ہمیں تب پتہ چل گئی تھی جب انہوں نے بحریہ ٹاؤن کے کیس میں ناجائز زمین کو 460 ارب لے کے جائز قرار دے دیا. مرحومہ آسمہ جہانگیر بڑی خوبصورت بات کہتی تھی، انہوں نے جب انہی موصوف عظمت سعید شیخ نے شریف خاندان کو PMLN کو سسیلین مافیا کہا تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ ججز نے تو آج تک پراپرٹی مافیا کے خلاف فیصلے نہیں دیے، آپ کس مافیا کی بات کر سکتے ہیں؟ اور پھر وہ بات ہمیں ان کی بات منوان ثابت ہو کے دکھائی جسٹس عظمت سعید شیخ نے جب انہوں نے پیسے پکڑ لیے ناجائز زمین کو جائز قرار دینے کے کہ آپ یہ اتنا جرمانہ ادا کر دیں 460 ارب روپے کا، اور ناجائز قبضہ جو اپنے غریبوں کو ادھر سے اٹھا کے باہر پھینکا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا، وہ سب کچھ جائز ہے. یہ انہوں نے بزنس ٹائکون کو سزا نہ سنا سکے جرمانہ چھوٹا سا کر کے جان چھڑوا دی. اور اس میں بھی اس حکومت نے شہزاد اکبر صاحب نے جو باہر سے 35 ارب کی ریکوری ہوئی وہ اس 460 ارب میں ایڈجسٹ کروا دی. سپریم کورٹ میں سے کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی وہ 460 ارب تو ہم نے بحریہ ٹاؤن کے سے جرمانہ لینا تھا، آپ ملک ریاض کے وہ باہر سے ہوئی 35 ارب کی ریکوری وہاں پہ کہاں پہ ایڈ کروا رہے ہیں؟ لیکن نہیں، کسی نے نہیں پوچھا. مزے ہیں ملک ریاض کے بھی مزے ہیں، اس حکومت کے بھی مزے ہیں، سپریم کورٹ کو بھی ٹھیک ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں. اسی طرح وہ اس فیصلے میں ہم دوبارہ فیصلے پہ آتے ہیں جو ایک اور کلیم تھا پاکستانی حکومت کا جو براڈ شیٹ کے سامنے تھا، براڈ شیٹ جو لے کے بھی گئی کہ 160 ملین ڈالر یعنی کہ تقریباً 16 کروڑ ڈالر کی جو شریف خاندان نے لاہور اسلام آباد موٹر وے میں کک بیکس لیے ہوئے. تو وہ جو یہ فیصلہ ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ثابت نہیں ہو سکا، ایسے کوئی کک بیکس نہیں ثابت ہو سکے.
تو یہ سب کچھ اس فیصلے کے اندر آیا. اس فیصلے کے اندر مختلف لوگوں کے ایسٹس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ریکوریبل تھے لیکن وہ نہیں کیے گئے، جس کی بنیاد پر یہ مبینہ جرمانہ ہوا. لیکن یہ سب کچھ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخر کیا کیا اس ملک کے ساتھ، کیا کیا گیا. کچھ لوگوں نے اپنے اناؤں کی خاطر، کسی نے جے آئی ٹی بنوا لی، کسی ادارے کے جے آئی ٹی میں اہلکار آ گئے، وہ ادارے کے لوگ اپنے اناؤں اور اپنے لوگوں کو سرو کرتے رہے منتخب وزراء اعظم کے خلاف. آپ نے نکال تو دیا نواز شریف کو، پیسہ ایک بھی نہ ریکور کر سکے، الٹا جرمانہ کروا بیٹھے، اور آج وہ پاکستان کو اتنی سبکی ہوئی، ہمارے اکاؤنٹس فریز ہو گئے. تو یہ سب کچھ بہت شرمناک ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ملک کے ادارے یہ سوچ لیں کہ کیا انہوں نے اپنی پروموشنیں، اپنی ایکسٹینشنیں، اپنی جو محفوظ مستقبل ہے، رقبے ہیں، وہ سب کچھ دیکھنا ہے یا یہ ملک چلانا ہے؟ یہ 22 کروڑ کا ملک ہے. اس ملک کے ساتھ اس طرح کا مذاق آپ کرتے ہیں اور پھر اتنے بڑے فورم پہ جا کے ہمیں اس طرح کی شرمندگیاں ہوتی ہیں، ہمیں اس طرح کے جرمانے ہوتے ہیں. تو بہرحال ہم آج تک کے لیے اسد علی طور کو اجازت دیجیے، اسد طور انسنسرڈ سے، لیکن یہ بھی سوچیے کہ یہ براڈ شیٹ کیس میں پاکستان کے ساتھ ہوا کیا ہے اور کس نے کروایا ہے. ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کس نے کروایا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، خوش اور سلامت رہیے. اللہ حافظ.